बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले किन मखलूक़ात की हुकूमत थी और वह हुकूमत कितना अरसा रही, और फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये क्यों कहा था कि ये ज़मीन में फ़साद फैलाएगा, और जिन फ़रिश्तों ने ये सवाल किया था खुदावंद मुतआल ने इनका क्या अंजाम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से क्या फ़रमाया, और इंसान में रोने की आदत क्यों है। अल्लाह तबारक व तआला ने किन फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अज्ज़ा की मिट्टी कहाँ कहाँ से ली गई और किस जगह पर इसको गूँधा गया, और इस मिट्टी में कौन सा पानी शामिल किया गया। इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको कुरान व अहादीस की रोशनी में देंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुअर्रिखीन का बयान है कि जब ज़मीन पर हुकूमतों के मुख्तलिफ़ अदवार गुज़र चुके और आखिर में जिन्न व नसनास को ख़त्म करने के बाद अज़ाज़ील बेरिवायत तिबरी 1000 साल हुकूमत करके अनानियत में मुब्तला होकर अपने तक़द्दुस का भांडा फोड़ बैठा, तो खालिक़ कायनात ने तमाम फ़रिश्तों से मुखातिब होकर कहा, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। अब मैं अपना खलीफा अपने हाथों से बनाकर ज़मीन पर भेजूँगा और इसे ऐसा करार दूँगा कि इसकी नस्ल से अम्बिया, रसूल, अइम्मा पैदा होंगे और इसकी बेशुमार औलाद होगी। मैं इसके ज़रिए से नस्लन बाद नस्ल निज़ाम अर्ज़ को चलाऊँगा और जिन्न व नसनास वगैरह को सतह अर्ज़ से उठाकर हवा और फ़ज़ा में फैला दूँगा, और जिन्नों और आदम की औलाद के दरमियान एक ऐसा पर्दा कायम कर दूँगा जो इन्हें नज़र नवाज़ भी न होने देगा। नीज़ इसकी औलाद की रहबरी और रहनुमाई के लिए इन्हीं में से अम्बिया और रसूल वगैरह मुकर्रर करके इनसे अपनी परस्तिश करवाऊँगा। खालिक़ क़हार ने इस ऐलान को सुनाने के बाद फ़रिश्तों ने सर तस्लीम इसलिए झुका दिया कि वो जानते थे कि खालिक़ कायनात जो कुछ करेगा बेहतर करेगा, और जिसे बनाएगा वो यकीनन हमसे बेहतर होगा। लेकिन कुछ फ़रिश्तों ने, जिनकी तादाद बेरिवायत अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ैरी सिर्फ़ 2 थी, ने जिन्न व नसनास और दीगर मखलूक़ात अर्ज़ी के किरदार की रोशनी में, जिसे वो अच्छी तरह देख चुके थे, ये अर्ज़ करने की जुर्अत की, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, पालने वाले, क्या तू ज़मीन पर अब भी ऐसी मखलूक की बुनियाद कायम फरमाएगा जो मिसल साबिक फ़साद करने वाली और कत्ल व गरत, नाफरमानी और सरकशी गर हो। मालिक, हमारी आजिज़ाना गुजारिश है कि खिलाफत अर्ज़ी हमारे ही सुपुर्द फरमा दे, क्योंकि तू देख रहा है कि हम तेरी इताअत व फरमाबरदारी किस तरह करते हैं और तस्बीह व तक़दीस के फ़रज़ से किस खूबसूरती जाँफिशनी से अहद बर आते हैं। ये सुनकर खालिक़ क़हार ने पहले तो ये फरमाया कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर इरशाद किया, तुम्हारा मुअल्लिम और तुम्हें तालीम देने वाला जो अपने दिल में छुपाए हैं उससे भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। फ़रिश्तों ने अपनी अर्ज़ दाश्त पर माज़रत चाही और माफ़ी मांगी। मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने अगरचे ये सवाल इस्तफ़सार और ताज्जुब के तौर पर किया था और इसके बाद फ़ौरन माज़रत भी कर ली थी, लेकिन मिज़ाजी कुदरत ने इसे बर्दाश्त न किया और फ़रिश्तों को अपनी बारगाह अक़दस से 500 मील दूर हटा दिया और जिब्राईल को हुक्म दिया कि ज़मीन में जाकर एक मुट्ठी मिट्टी लाओ। मिराज नबुव्वा में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजने से पहले खुदावंद मुतआल ने ज़मीन को मुखातिब करके कहा कि मैं तेरे अज्ज़ा से एक बंदा खल्क़ करना चाहता हूँ जिसकी नस्ल में फरमाबरदार और गुनहगार दोनों होंगे। जो फरमाबरदार होंगे इन्हें जन्नत में भेजूँगा और जो नाफरमान होंगे इन्हें जहन्नम का ईंधन बनाऊँगा। ये सुनकर ज़मीन ने अर्ज़ की, मेरे मालिक, जहाँ तक मुझे से हुए बंदे की नस्ल में फरमाबरदारों का ताल्लुक़ है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन ये मालूम करके मुझे सख्त सदमा है कि इस बंदे की नस्ल से नाफरमान भी होंगे और इन्हें जहन्नम में भेजा जाएगा। ज़मीन ने ये कुछ कहा और रोना शुरू कर दिया। इसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं कि बनी आदम में रोना इसीलिए नज़री शक्ल अख्तियार कर गया है। इससे मालूम हुआ कि जो लोग किसी के गम में रोते हैं वो फितरत का तकाज़ा पूरा करते हैं।
بہرحال خالق عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف اقطاع سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بے حکم رب جلیل آسمان سے روانہ ہو کر زمین پر پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ تعمیل حکم خداوندی کرے۔ زمین تھر تھرا اٹھی اور کمال گریہ وزاری کے ساتھ عرض کی، اے خدا کے مقرب فرشتے، مجھے یہ بات سخت ناگوار ہے اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں بھی جائے گی۔ اس لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ تو مٹی لے جانے سے باز رہے اور بارگاہ احدیت میں میری عرض داشت پہنچا دے۔ زمین نے کچھ اس درد سے فریاد کی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا اور وہ بارگاہ اقدس میں واپس چلے گئے اور بارگاہ احدیت میں زمین کی درخواست پیش کر دی۔ خطاب ہوا، اے جبرائیل، تم تہ دست واپس آ گئے۔ عرض کی، مالک، تیرے رحم و کرم پر تکیہ کر کے زمین کی فریاد پہنچانے آیا ہوں۔ روضۃ صفا میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے کے ارادے سے پہنچے تو زمین تھرا گئی اور اس میں زلزلہ آ گیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، گھبرا نہیں، حکم خدا سے میں تیرے اجزاء لے کر آسمان پر جاؤں گا اور اس سے ایک بندہ پیدا کیا جائے گا جسے خداوند عالم بڑی عزت دینے والا ہے، اسے خلیفہ بنائے گا اور لباس کرامت سے اسے آراستہ کرے گا۔ پیارے دوستو، زمین نے عرض کی کہ میں اس امر عظیم سے پناہ مانگتی ہوں کہ ایسا ہی بندہ پیدا کیا جائے گا جو بنی جنان کی طرح میری آغوش میں خالق کائنات کی نافرمانی کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ خلیفہ باری ہوگا، البتہ اس کی نسل فرما بردار بھی ہوگی اور نافرمان بھی۔ فرما بردار کو جنت ملے گی اور نافرمان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ زمین نے عرض کی، اے جبرائیل، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں عذاب خداوندی کو برداشت کر سکوں۔ خدا را مجھے اس قسم کی مخلوق کی بنیاد قرار دینے سے معاف رکھا جائے جو جہنم کا ایندھن بھی بننے والی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور خداوند عالم نے میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ۔ جناب میکائیل زمین پر پہنچے، زمین نے بدستور فریاد کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل اس لیے زمین کی فریاد سے مرعوب ہو گئے تھے کہ اس نے ذات ذوالجلال کی انہیں قسم دی تھی۔ ایک اور جگہ پر مورخین میں لکھا ہے کہ جس زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ پھر خداوند عالم نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ زمین پر پہنچے۔ زمین نے مثل سابق فریاد کی۔ انہوں نے کہا، حکم خداوندی کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے، میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف اقطاع سے مٹی لے لی۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ حضرت اسرائیل سے قبل جو فرشتے گئے تھے انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم قطعی دیا گیا تھا کہ مٹی ضرور لانی ہے۔ اسی لیے جبرائیل اور میکائیل بے روایت اسرافیل بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے، اور انہوں نے زمین کی درد بھری فریاد کو وقعیت دی اور اسرائیل نے فریاد و فنان کی پرواہ نہ کی اور تعمیل حکم الہی کو ضرور سمجھا۔ بہرحال اسرائیل علیہ السلام نے نرم اور سخت سہل اور جبل، نشیب و فراز ہر جگہ سے مٹی لی اور اس کا بھی حکم باری کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگ کی ہو۔ چنانچہ سرخ، سبز، سیاہ، نیم سرخ، سفید، کبود، گندمی رنگ کی مٹی حاصل کی۔ بعض وہ مٹی تھی جس میں شوریت تھی، بعض وہ تھی جس میں شوریت نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے اجزائے خصوصی کی تعمیر کے لیے مخصوص مقام کی مٹی لائی گئی تھی، مثلاً سر کے لیے مقام خانہ کعبہ کی مٹی، گردن کے لیے بیت المقدس کی جگہ کی مٹی اور ہاتھ و پاؤں کے لیے مغرب و مشرق کی مٹی لائی گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اسرائیل علیہ السلام زمین کے مختلف اطراف سے مختلف قسم کی اور مختلف رنگ کی مٹی لا چکے تو خداوند عالم نے جمعہ کی اول ساعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ساتوں آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی سے ایک ایک مٹھی لاؤ اور
زمین ہفت سے زمین بالا تک ایک ایک مٹھی لاؤ اور پھر سب کو ملا دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی تھی، خدا نے اس سے رسول، نبی، ائمہ، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، خصوصی سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی، اور اس مخصوص قسم کی مٹی سے جو زمین کے مخصوص طبقات سے لائی گئی تھی، کچھ خاص قسم کے بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا گیا، یعنی ان مٹیوں کے اجزاء بدن آدم قرار دے کر ان کی تخلیق کی بنیاد ڈالی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ مختلف قسم کی مٹی اور مختلف رنگ کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تعمیر ہی کا نتیجہ ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا اور اس کی گوندنے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے جو مٹی لائی گئی تھی اسے کس مقام پر جمع کیا گیا تھا؟ مورخین کا بیان ہے کہ یہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین پر جمع کی گئی تھی، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ مٹی آسمان اول پر جمع کی گئی تھی اور وہیں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تھا اور وہیں صلب آدم میں نور محمدی کو داخل کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، مختصر یہ کہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی، اس پر بحر الاحزان سے، جو کہ زیر عرش ایک دریا ہے، 40 روز یا 40 سال مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس کا خمیرہ کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چشمہ رقی و سلسبیل سے بھی اس پر بارش کی گئی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سر، آنکھ، ریڑھ کی ہڈی پہلے بنائی، پھر چہرہ تیار کر کے جملہ اعضاء و جوارح مکمل فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تھا اور اس کی تعمیر بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں شیطان کے سوال کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلقت یدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ روایات میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو خداوند عالم نے ان 4 ملک کے ذریعے سے، جو باشمال، باجنوب، بادصبا اور باد دبور پر موکل تھے، آدم علیہ السلام کے جسم میں سودا، صفرا، بلغم، خون، رگوں کی تعمیر کے بعد جاری کیا۔ سودا باشمال سے پیدا ہوا، صفرا باد دبور سے، بلغم باد صبا سے اور خون باد جنوب سے پیدا ہوا۔ انہیں اغلاط اربعہ سے خواہشات کے نشوونما کی بنیاد پڑی۔ سودا کا تعلق عورتوں اور بچوں کی محبت، خواہشات دنیا اور حرص و طمع سے ہے۔ صفرا کا تعلق کھانے پینے کی خواہش اور محبت حصول، نیکی، نرم روی وغیرہ سے ہے۔ خون کا تعلق عورت سے محبت اور ان کی طرف جنسی میلان، لذتوں کا ارتکاب، محرکات شہوتوں کی نشوونما سے ہے۔ پھر خالق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لائیں: شیریں پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، گدلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا کہ شیریں پانی کو آدم علیہ السلام کے حلق میں ڈالو تاکہ اسے اور اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو سکے، اور نمکین پانی کو آنکھ میں ٹپکاؤ تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو، اور کڑوا پانی کان میں ڈالو تاکہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو سکیں، اور گدلا پانی ناک میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو اسی میں جذب ہو کے رہ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعمیل حکم خداوندی کر دی۔ تبری میں ہے کہ جب شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا کہ تو امر عظیم کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اگر مجھے تیرے سجدے کے لیے کہا گیا تو میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی تعمیر و تشکیل کے بعد خالق کائنات نے نور محمدی کو، جو 14 انوار کا مجموعہ تھا، صلب آدم میں داخل کرنے کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے ملائکہ سنو، جس وقت میں اس بدن آدم میں اپنی روح پھونکوں دوں تو تم بلا تاخیر سجدے کے لیے اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دینا۔